अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्की साहब, रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साहब। सब नाज़रीन, आवाम के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला बढ़ती महंगाई और बिजली के बिल बने हुए हैं, जिसके लिए मुआशी सूरत हाल में बेहतरी नागुज़ीर है। लेकिन अगर हुकूमत की तरजीह देखी जाए तो हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला अपोजिशन और वो अदालती फैसले हैं जिसमें PTI को रिलीफ मिला है। तासुर यही है और यही कहा जाता है कि हुकूमतें बहरान ख़त्म करती हैं, लेकिन यहाँ बहरान दर बहरान की सूरत हाल है। हमारा सवाल ये है कि मौजूदा हुकूमत बहरान ख़त्म करने में कितनी संजीदा है और इसकी तरजीहात क्या हैं। सलमान साहब, क्या लगता है आपको, मौजूदा हुकूमत बहरानों के ख़ात्मे में संजीदा है या बहरान तारी करने में संजीदा दिखाई दे रही है? कहाँ खड़ी है इस वक्त हमारी हुकूमत? देखें, पाकिस्तान हो या कोई भी जमहूरी मुल्क, हुकूमतों की बुनियादी ज़िम्मेदारी ये होती है कि बनते बहरान या उठते तूफ़ान उनका सदेबाब किया जाए। इसलिए कि सबसे ज़्यादा जो इस्तेहकाम सूट करता है हुकूमत को, चूँकि उसने अपनी पॉलिसीज़ अपने प्रोग्राम पे अमल दरामद करना होता है। और पाकिस्तान की कौमी सियासी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर हुकूमतें बरसे इक़्तिदार आने के बाद भी ना हुकूमतें स्टेबल होती है, ना मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आता है। और जहाँ तक आपने मौजूदा सूरत हाल का जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी तो बहरान का ख़ात्मा था। आपने अपने इंट्रो में कहा कि उससे एक तरफ अपोजिशन से निपटना है तो दूसरी तरफ अदालती फ़ैसला है। मेरा ख्याल अपोजिशन उनके लिए बड़ा मसला नहीं है। उनके लिए बड़ा मसला बना है 12 जुलाई। और मैंने कल भी आपको ये बात कही थी कि 12 जुलाई से पहले की ज़रा कैफियत देखें और 12 जुलाई के बाद की कैफियत देखें। 12 जुलाई से पहले ये नहीं कोई कह सकता था कि हुकूमत पे कोई ख़तरात या खदशात पैदा हो गए हैं, लेकिन ये सारी सूरत किसने तारीख की है? देखिए, एक बात मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि हुकूमत को जिस तरह इस सूरत हाल से निपटना चाहिए था उस तरह निपट नहीं पाई। और इसकी बड़ी वजह यह है कि माजी के अंदर खुद पंजाब में भी हम देखा करते थे कि शहबाज शरीफ साहब, मुशावरत का एक अमल होता है जी। और ये जो मुशावरत का अमल किसी भी पार्टी के अंदर हो, किसी भी हुकूमत के अंदर हो, जब आप मुशावरत से फैसले करते हैं ना तो वो फैसले अच्छे होते हैं, वो मौसर होते हैं, वो नतीजा खेज होते हैं। इस वक्त जो सूरत देखिए, बात यह कि हुकूमत ने 12 जुलाई के अदालती फैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करे हैं। और कल भी हम जब इस वक्त बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की एक प्रेस रिलीज़ का, कि मेरे से अगर आप ये पूछें तो अदालती फ़ैसला, मैं तो हमेशा अदालतों का एहतराम करने वाला बंदा हूँ और मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत को, सियासतदानों को रिलीफ कोर्ट से मिलता है। और दूसरी बात भी आज मैं कह दूँ कि कोर्ट्स को भी जब इन पे कदगन लगती है ना, जब ये फंस जाती हैं, जब डिक्टेटरशिप इन्हें बुला के इस्तीफ़ों पे मजबूर करती है, तो ये सियासी क़यादतें निकलती हैं कि आज़ाद अदलिया जो है, बावकार अदलिया जो है, वो मुल्कों के अंदर इस्तेहकाम का ज़रिया बनती है। इस वक्त क्राइसिस क्या है? देखिए, क्राइसिस एक हुकूमत का नहीं है कि हुकूमत अगर सारे मामलात पर उसकी दस्तरस हो ना तो शायद सूरत बेहतर हो। इस वक्त स्टेक होल्डर्स के भी अपने अपने रिजर्वेशन है और ये किसी भी रियासत के अंदर या किसी भी हुकूमत के अंदर बुनियादी पॉलिसीज देना और उस पर अमल दरामद करना वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान के कुछ रियासती इदारे भी अपने अपने एजेंडाज पर गामजन है। ये सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर कन्फ्यूज़ कर रही है। और मैं अदालती फैसले के हवाले से, आप जानती हैं, पहले रोज़ से एक बात कहता रहा हूँ कि जी बात है कि आप अदालती फैसले पर अमल दरामद होने दें, ये सीटें आपकी नहीं थी। अच्छा। और दूसरी बात देखें, क्राइसिस कहाँ से पैदा हुआ कि इस वक्त अगर आप मेरे से पूछें तो अपोजिशन का कोई ऐसा मुझे रोल नहीं कि वो हुकूमत पर कोई प्रेशर डाल सके। ये जो कन्फ्यूजन हुकूमत के अंदर तारी हुई है ना, और हुकूमत के कुछ वज़रा, कौन मशवरे दे रहा है? ये बात कल भी आपको बताई थी कि जब हुकूमती वज़रा, एक हुकूमती वज़ीर और अताउल्लाह मेंगल साहब हमारे बड़े काबिल फ़ख्र दोस्त हैं, मैं नहीं समझता कि अताउल्लाह मेंगल साहब ने जल्दी में आके कर दी। बहरहाल उनको कहा गया होगा, वो मिनिस्टर हैं, उन्हें यकीनन प्राइम मिनिस्टर ने कहा होगा। और उसके बाद जी अता तारड़ साहब की मैं बात कर रहा हूँ कि बात ये कि उन्होंने आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके बाद कन्फ्यूजन कहाँ से पैदा हुई? उनकी पार्टी के लोगों ने। और बात ये कि मैंने कल भी 4 लोगों के नाम लिए थे कि ये पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल स्ट्रगल में रहे हैं, जेलों के अंदर बंद रहे हैं। और उन्होंने दुरुस्त बात की कि अभी फैसला नहीं हुआ और फैसला ना होने की बजाय आप फैसला अनाउंस करते हैं तो फिर आपके इत्तेहादियों ने, कल इजलास भी तो हुआ है ना पीपल्स पार्टी के, अभी भी मैंने कल भी कहा था कि पीपल्स पार्टी बड़े खूबसूरत अंदाज में खेल रही है। आज भी उन्होंने कहा जी बिलावल भुट्टो साहब ने एक मीटिंग तलब कर ली है और पीपल्स पार्टी के बारे में आप 100 बातें कर सकते हैं। मैं अब भी ये कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी कुछ मामलात में जमहूरी तर्ज अमल अख्तियार करती है, वो इस फैसले में शायद मावन ना बन सके। और बात यह कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इस सारी सूरत हाल से वो खुद भी गुजरे हैं
کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا راستہ روک سکتے ہیں؟ سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے بھائی سپریم کورٹ سے آپ کو رجوع کرنا پڑنا ہے، تو سپریم کورٹ تو ہمیشہ وہ جو پابندیاں ہیں اس کا خاتمہ کرتی ہے. تو آپ اس سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں جس سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے کے آپ کو دفاعی محاذ پر لا کھڑا کیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ توڑ چڑھنے والا ہے. سیاسی جماعتوں کا مقابلہ آپ کو سیاسی انداز میں کرنا پڑے گا. اور بات یہ کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ ایکٹیو ہوں، وہ پارٹی کے لیڈر ہیں، پارٹی ان کی ہے، مقبولیت ان کی ہے. ہم کل بات کر رہے تھے وہ کیوں خاموش ہیں، آج خاموشی ٹوٹی ہے، لیکن اس پر ہم اپنے اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ ملک کو بحران سے نکالنے کی بجائے خود ان بحرانوں میں الجھ کر رہ جانا، کیا یہ حکومتوں کا وتیرہ ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے ہماری حکومت خود اپنے لیے کرائسس کریٹ کر رہی ہے، اور اپنے آپ کو اس کو خراب کرنے کے لیے اپوزیشن کی اب ضرورت نہیں ہے. یہ خود ہی سمجھ سے بالاتر ہے یہ بات کہ پی ایم ایل این کو یا پی ایم ایل، پہلے پی ایم ایل ہوا کرتی پھر پی ایم ایل این بنی ہے، اس کو بڑا وسیع تجربہ ہے حکومت میں رہنے کا اور پارٹیوں کی نسبت. اور پی ایم ایل این نے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اس کے خلاف بھی کام کیا ہے، دونوں طرف رہے ہیں. یہ دونوں طرف تجربے کے بعد یہ پینک کیوں ہو رہی ہے؟ میں بتاتا ہوں نا آپ کو. تو اس تجربے کے باوجود پینک اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی اور بھی ساتھی سیاست کا کوئی رول پلے کر سکتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کرائسس کم ہو تو آپ کو درمیانہ راستہ ڈھونڈنا ہوگا. یہ درمیانہ راستہ نہیں ڈھونڈ رہے، یہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کسی طرح جو ان کی سب سے بڑی اپوزیشن ہے پی ٹی آئی ہے اس کی ہم چھٹی کروا دیں. یہ انہوں نے اپنی غلطی سے یہ اپنے لیے کرائسس بڑھایا، یہ اعلان کروا کے کہ ہم پارٹی کو بین کر رہے ہیں، اور پھر سٹیپ بیک کر گئے ہیں کیونکہ ان کو سپورٹ نہیں ملی. اور پیپل پارٹی کا جو رول ہے وہی رہے گا جو اب تک ہے، یعنی اپنا فاصلہ بھی رکھیں گے اس سے پی ٹی آئی پی ایم ایل این سے، لیکن پی ایم ایل این کی کھل کے مخالفت بھی نہیں کریں گے. تو نون لیگ سولو فلائٹ پکڑے گی ایسا ڈیسیژن لینے میں؟ نون لیگ کا جو دیکھیں ابھی تو ایک میں نے فیکٹر بتایا ہے نا کہ یہ خود اپنی غلطیوں سے مشکل میں پڑ رہے ہیں. دوسرا اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این حکومت کی جو سٹرینتھ ہے وہ پارلیمنٹ سے نہیں آ رہی، وہ انہوں نے قرضے پہ لی ہوئی ہے کہیں سے. اس کی وجہ سے بھی پی ایم ایل این کو وہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ کیا کریں، کیونکہ پرابلم پی ایم ایل این کی یہ بن گئی، ایک طرف ان کو عوامی پریشر ہے، عوام کو بھی خوش رکھنا ہے جس میں وہ ناکام ہوئے ہیں، دوسری طرف کہیں اور سے بھی پریشر آ رہا ہے ان کو بھی خوش رکھنا ہے. یہ دونوں سائڈ پہ خوش رکھنے کا، عوام کو خوش رکھنا اور ان کو خوش رکھنا، اس میں توازن برقرار نہیں ہو رہا اور ہوگا بھی نہیں توازن برقرار، کیونکہ ڈیمانڈ دونوں کی مختلف ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ ان کی سورس آف سٹرینتھ نہیں ہے. پارلیمنٹ ایک ٹھیک ہے ادارہ ہے، اضافی ادارہ ہے، اس کی یہ وجہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ مل کے کام کرنا نہیں چاہتے. یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا کنٹرول رہے، ہر چیز ان کے انڈر ہو، اور اس وقت وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی جو کہ پی ٹی آئی سے ہے، اس سے فائدہ اٹھا کے پی ٹی آئی کو فارغ کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ بھول جاتے ہیں کہ سیاست دانوں کی سٹرینتھ سیاست دانوں سے ہی آتی ہے، سیاسی پارٹیوں سے آتی ہے. اور دوسرا آخری فیکٹر جو پاکستان کی پرابلم کا ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، تمام اداروں کی بات کر رہا ہوں، وہ نان پارٹیزن نہیں ہے. وہ ایک غیر جانبدار پالیسی اڈاپٹ نہیں کر رہے، بلکہ ان کا جھکاؤ ایک طرف یا دوسری طرف ہے، مصلحت کے تحت ہے. تو اگر ادارے بھی مصلحت کے تحت چلیں گے، دیکھیے اداروں کا فوکس ریاست ہوتی ہے، اداروں کا فوکس ریاست کی فلاح ہے، سٹیبلٹی ہوتی ہے. اداروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایسا ماحول کریٹ کریں کہ سٹیبلٹی ہو. اگر انسٹیبلٹی ہے تو اس کو وہ کم کرنے میں مدد کرتے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے ادارے بھی سیاست کھیل رہے ہیں، اسی طرح کی سیاست کھیل رہے ہیں جس طرح سیاسی جماعتیں جو ہے سیاست کھیل رہی ہیں. تو اب اگر ہر نے ہی سیاست کھیلنی ہے تو پھر عوام بھی پس جائیں گے اور ریاست کو بھی نقصان پہنچے گا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ حکومت کو اور ریاستی اداروں کو جو ہے ذرا سیاست کم کر کے تھوڑا سا ملکی مفاد اور عوامی فلاح کا خیال رکھیں، تب میرا خیال ہے بہتری ہو سکتی ہے. چونکہ یہ کنسیڈریشن نہیں ہے اس وقت، نہ اداروں کے سامنے ہے اور نہ پی ایم ایل این کے سامنے ہیں، کیونکہ یہ دونوں
اپنے مفاد کو قومی مفاد سمجھتے ہیں، Exactly. جبکہ قومی مفاد اداروں سے بھی بالاتر ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں سے بھی بالاتر ہوتا ہے، عوام سے بھی بالاتر ہوتا ٹھیک ہے، ہے۔ لیکن وہ جو عوامی جو قومی مفاد ہے اس کے لیے ایک غیر جانبدار رویے کی ضرورت ہے، اور وہ تو جو بہت نہ مشکل حکومت دکھائی میں دے ہے رہا ہے۔ غیر جانبدار رویہ اور نہ ہمارے ریاستی اداروں میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہذا آپ کہہ میرے رہے ہیں نزدیک پاکستان اس وقت بہت مشکل اور صورتحال سے خطرناک دوچار ہے۔ سچویشن سے گزر رہا ہے، اور اس پہ نہ صرف سیاسی جماعتیں بلکہ ادارے بھی رحم کریں تو پاکستان کا جو ہے مفاد ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے رسول بخش رئیس صاحب، ایک کے بعد ایک بحران کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے، اسپیشلی ہماری معاشی صورتحال جو ہے وہ بالکل اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود جب سیاستدانوں کو، ہماری حکومت کو اس بات کا ادراک ہے، تو بحران ختم کرنے میں حکومت کا آپ کو کردار کیا نظر آ رہا ہے؟ اس وقت تو کوئی کردار نظر نہیں آ رہا، بلکہ بحران پیدا کرنے میں حکومت نے چلتی پہ تیل کا کام کیا ہے، اور وہ ذمہ دار ہے۔ ان کے میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس بحران کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند سال پیچھے جانا ہوگا، کہ اگر آپ ایک نظام کو آپ تباہ کرتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو اس کے، تو اس کے نتیجے کے طور پر آپ مستحکم حکومت قائم نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں، وہ اپریل مہینہ تھا اور 2022 میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں استحکام آیا۔ اس سے پہلے بھی کوئی استحکام نہیں تھا، وہاں بے چینی تھی، اضطراب تھا۔ تو سمجھنا ہوگا کہ ایک تو ہے کہ ہم سمپٹمز کی بات کر رہے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو پاکستان کی سیاست کا سٹرکچر پرابلم ہے وہ کیا ہے، وہ اس کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے۔ اس وقت مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ایک ٹرائلیٹرل کولیشن ہے، جس میں پیپلز پارٹی ہے، PMLN ہے اور مقتدرہ ہے، اور مقابلے میں ان کے تحریک انصاف ہے اور عمران خان ہے۔ تو یہ جو ایک بن چکا ہے، تو اب مفاہمت کیسے ہوگی کہ نہ وہ لوگ تیار ہیں جو اس وقت مقبولیت کے گھوڑے کے اوپر بے لگام چلے جا رہے ہیں، اور نہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ اس گھوڑ سوار سے ہمیں بہت خطرہ ہے۔ تو یہ کیسے پھر بحران حل ہوگا؟ بحران کا بنیادی مسئلہ یہ ہے، ہم کھل کے بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ نہ یہ ٹرائلیٹرل کولیشن جیت سکتی ہے، نہ وہ مقبولیت کے گھوڑے والا جیت سکتا ہے۔ دونوں کو مل بیٹھنا ہوگا کہ یہ ذاتی مفاد کی جنگ ہے، کہ اگر یہ کولیشن سمجھتی ہے کہ وہ سیاسی جنگ کو فتح کر لے گی، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو بالکل ملیا میٹ کر دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سے بحران، کشمکش اور سیاسی لڑائی و تناؤ پیدا ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سامنے ایک دوسرے کے بیٹھیں، بات کریں، آئین کو بچائیں، جمہوریت کو بچائیں، ریاست کے اداروں کو بچائیں اور عوام کو بچائیں۔ اپنے آپ سے ہمیں بچنا کیسے ہے؟ دشمن سے نہیں ہے، ہمیں بچنا ہے ان سیاسی اہلکاروں سے۔ بیٹھ کر ملکی مفاد میں فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ صافی صاحب، ذمہ داری تو حکومت وقت کی ہے کہ بحران ختم کیا جائے، لیکن جہاں حکومت وقت ہی خدشہ ظاہر کر رہی ہے آئینی میلٹ ڈاؤن کا، ایسے میں ذمہ داری کس کی بنتی ہے پھر؟ دیکھیں، یہ ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے، اس میں صرف آپ حکومت پہ تکیہ نہیں کر سکتے۔ ایک تو پہلے آپ حکومت کو اس طرح لیجیٹمائز حکومت تسلیم ہی نہیں کرتے جس طرح کی ایک حکومت ہونی چاہیے جمہوری سیٹ اپ میں۔ دوسرا، ان سے آپ اتنا بڑا، جب آپ ایک جانب کہہ رہے ہیں کہ ان کے سر پہ یا ان کے ایک تلوار لٹک رہی ہے مقتدر قوتوں کی، اور ان کا بھی انہوں نے پاس رکھنا ہے، اور ان کی جو ایک پریارٹی ہے اس کو بھی انہوں نے دیکھنا ہے، تو پھر آپ حکومت پہ سارا بوجھ کس طرح ڈال سکتے ہیں؟ جب ان کی استطاعت ہی نہیں ہے تو آپ ان سے توقعات پر کیوں لگاتے؟ یا تو وہ سٹانس چینج کرے اور یہ تسلیم کرے کہ حکومت ہی سب چیزوں کی ذمہ دار ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم حکومت سے پوچھ بھی لیں گے، اور لوگ پوچھ بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی پوچھ سکتے ہیں جب وہ الیکشن میں جائیں گے، یا جب ان کا یہاں پہ جس طرح تختہ الٹنے کی باتیں ہو رہی ہے، خود مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ رہے ہیں،
تو یہ تمام چیزیں جو ہے صرف حکومت کی بس کی بات نہیں رہی ہے. میں نے کل بھی آپ کے سامنے گزارش کی ہے کہ اصل لڑائی وہ ہاتھیوں کی لڑائی ہے، اور اس میں نقصان گاز کا ہو رہا ہے، عوام کا ہو رہا ہے، اور اس سے بڑھ کے جو اب مزید صورتحال گمبھیر ہو رہی ہے وہ یہ کہ اب اداروں نے جو نقصان اٹھانا تھا، سیاسی سیٹ اپ نے، جمہوری سیٹ اپ نے جو نقصان اٹھانا تھا، وہ تو مزید اٹھاتے رہیں گے. لیکن اب آپ کا آئین خطرے میں ہے، آپ کے آئینی ادارے ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتا ہے. اس کا کیا انجام ہوگا؟ ایک پارٹی شیخ مجیب کو اپنا رول ماڈل مانگتی ہے. آج بھی ان کے ٹویٹر اور ایکس اکاؤنٹ پہ آپ دیکھ لیجئے گا، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے گا، اس جماعت کا آئیڈیل اس بنگلہ دیش کا شیخ مجیب ہے جہاں پہ آج خون کی ندیاں بہہ رہی ہے، جہاں پہ عوام لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں. اسی شیخ مجیب کی بیٹی کے خلاف، حسینہ واجد کے خلاف، جو 15 سال سے وہاں پہ اقتدار میں ہے. تو اگر شیخ مجیب کا اتنا زیادہ ویژن تھا تو آج بنگلہ دیش کی حالت یہ نہ ہوتی. ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ہاں جو سب ہرا ہرا ہے اور یہاں پہ بالکل جو ہے راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. لیکن جس پارٹی کا ایک آئیڈیل سیٹ اپ بنگلہ دیش کا ہو تو بنگلہ دیش کا انجام دیکھ لے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. یہاں پہ بھی ہمارے ہاں خیبر پختونخوا کی بات آپ مجھے زیادہ پتہ ہے. ٹھیک ہے، میں نہیں کرنا چاہتا، جس سے آپ نے منع کیا ہے اس طرف میں نہیں جاؤں گا. کسی نے منع نہیں کیا صافی صاحب آپ کو، لیکن مجھے اس وقت ایک بریک کی جانب بڑھنا. بریک کے بعد جب میں آؤں گی تو بات کروں گی. ہم کل ہی ذکر کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب اتنے خاموش کیوں ہیں، آج انہوں نے چپ کا روزہ توڑا ہے، اور کس معاملے پر توڑا، اتنی دیر کیوں لگے انہیں عوام کے حق میں یہ بات کرنے میں. اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بالآخر نواز شریف صاحب بھی بول پڑے ہیں اور عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بجلی کا بل ادا کرنا صرف غریب کے لیے ہی مشکل نہیں، لیکن یہ سب کے لیے ایک مصیبت بن چکا ہے. حیرت کی بات ہے کہ حکومت تو ان کے اپنے بھائی کی ہے، تو یہ شکوے وہ کس سے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیصلے دینے والوں کو اب سوچنا ہوگا. سلمان صاحب، نواز شریف صاحب نے اتنی دیر لگا دی خاموشی توڑنے میں، اب بولنے کی وجہ کیا ہے؟ آج تو ایک دلچسپ فکرہ جو ہے پروفیسر صاحب نے پہلے کہا ہے کہ حکومت کے بارے میں کہ حکومت طاقت جو ہے پارلیمنٹ سے نہیں لیتی، وہ کسی اور جگہ سے لیتی ہے. تو لفظ حکومت میں آپ حکومتوں کو شامل کر لیں، اس لیے کہ بڑے بڑے جری گھوڑوں پر سوار بھی جب آئے پاکستان کی حکومتوں میں. لیکن یہ اعزاز صرف عمران خان صاحب کا رہا ہے کہ جب اقتدار ڈاما ڈول ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں تو بے اختیارہ تھا اور مجھے تو قانون سازی کے لیے بھی انٹیلیجنس اداروں کی مدد لینی پڑتی تھی. اور اب آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کیا تو میں آپ کو یاد کرواؤں کہ 21 اکتوبر کو جب نواز شریف صاحب آئے تھے تو سب لوگ یہاں پر پاکستان کو نواز دو کی ایک کیفیت آ رہی تھی، اور میں واحد آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب بڑا رول ادا کر سکتے ہیں، وزیر اعظم نہیں بنے گا. اس لیے کہ نواز شریف جب اقتدار میں ہوتا ہے تو وہ اس کے اقتدار کا محور جو ہوتا ہے وہ سیاست ہوتی ہے. اور جب ہم طاقتور طبقات کی بات کرتے ہیں تو یہ فرق ہے، ڈکٹیٹرشپ ہمیشہ جہاں سے طاقت لیتی ہے وہ ان کے مفادات دیکھتی ہے. اور یہ جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں مریم، یہ چونکہ طاقت لوگوں سے لینی ہوتی ہے، یہ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں. نواز شریف صاحب 3 دفعہ اقتدار سے ہٹا دیے گئے، ان کی سیاست ختم کیوں نہیں ہوئی؟ یہ بجلی کا بحران ہے نا. میں آپ کو اور یاد کروا دوں کہ اس سے پہلے 98 میں بجلی کا بحران آیا تھا، اور میں نے خود جا کے ان کو کہا تھا کہ جناب لوگ بجلی کے بل نہیں بھر سکتے. تو 3 دن بعد انہوں نے فول کر کے کہا تھا 30% انہوں نے لیس کر دیا. اب جو کیفیت آ رہی ہے کہ آپ نے درست کہا کہ آپ کا بل تو اب بھی بہت زیادہ ہے، اب آپ نے جا کے کیوں نہیں شکوہ کیا؟ میں آپ کو اور یاد کروا دوں، وہ 2 ماہ پہلے بھی چیف منسٹر ہاؤس میں آئے تھے اور انہوں نے تاریخی فکرہ کہا تھا کہ مجھے IMF نہ سناؤ، یہ بتاؤ کہ لوگوں کو کیا دیا ہے. پھر میں اور بتا دوں، چونکہ 30-40 سال مجھے جرنلزم میں ہو گئے، انہوں نے ایک دفعہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے لاہور کے جلسے میں کہا تھا کہ حکومتیں دینے کے لیے ہوتی ہیں، لینے کے لیے نہیں. آج انہوں نے جس بجلی کے بل کی بات کی، آپ کو یاد ہوگا کہ مینار پاکستان پہ جب وہ آئے تھے تو ان کے ہاتھ میں بل تھا. انہوں نے کہا تھا یہ ٹیکسز جو ہیں یہ بجلی کا بل نہیں عام آدمی دے سکتے. اور انہوں نے درست کہا کہ یہ صرف غریبوں کا مسئلہ نہیں، سب کا مسئلہ ہے. یہ ہوا کیا کہ بات یہ کہ آپ جناب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب وہ مسلسل یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ ہم لوڈ ڈالیں گے پاکستان کی اشرافیہ پہ. آپ نے کوئی ایسی کمی چھوڑی جو آپ کسی اور کے بارے میں کہہ سکیں کہ اب بجلی کا بل جو ہے
یہ دراصل جھٹکے ہیں بجلی کے لگتے، اور عام آدمی ان کی تاب نہیں لا سکا. اور نواز شریف صاحب جب بھی آئیں گے، جب بھی آپ انہیں کسی جگہ پہ، وہ یہی بات کریں گے، اس لیے کہ اس نے ماضی کے اندر ڈیلیور کر کے دکھایا تھا. لڑتا وہ ڈکٹیٹرشپ سے تھا، حکومت اس کی اسی وجہ سے جاتی تھی کہ وہ جیسا تھا کہ وہ لوگوں کا وہ پوچھتا تھا صبح اٹھ کے کہ بھی چینی کا بھاؤ کیا ہے، آٹے کا بھاؤ کیا ہے. یہاں تو ایسے پرائم منسٹر نے کہا جی ہمیں تو مجھے آلو پیاز سے کیا. جب تک پاکستان کے سیاستدان اور پاکستان کی منتخب حکومتیں یہ پاکستان کے عوام کے مفادات کے ساتھ نہیں کھڑی رہیں گی تو پروفیسر صاحب والی بات درست ہوگی کہ جب آپ پارلیمنٹ سے طاقت نہیں لیں گے. میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اراکین اسمبلی حکومتی اتحادیوں کے، مسلم لیگ نون کے نک و نک ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اپنے حلقوں میں نہیں جاتے، لوگ ہمارے گل پڑتے ہیں، بجلی کے بل ہیں. میں نے مثال دی تھی آپ کو، ہمارا اکاڑا میں وہ نعمت والے انہوں نے ایک جنگلہ سا بنایا تھا، لوگ آ کے وہاں پر بل پھینک جاتے تھے، وہ بل دیتے تھے. لیکن اس صورتحال کا ادراک تو پہلے سے تھا نا، الیکشن سے پہلے پتا تھا سب کو کہ جو حکومت آئے گی اس کو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. سوال آپ کا جو ہے وہ بڑا ویلڈ ہے کہ نواز شریف کے صاحب کی جماعت اور ان کی حکومت ریلیف کیوں فراہم نہیں کر سکی. اور اگر نواز شریف صاحب کی جماعت ہے تو میاں صاحب آپ نے ریزرویشن تو ظاہر کر دی، آپ نے رد عمل بھی دے دیا، تو لوگ بیانات اور اعلانات کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب ان کو بجلی کے بلوں میں ریلیف چاہیے. اور ایک اور بات، وہ جو 200 یونٹ کی بات کی جا رہی ہے اس میں کرائسس یہ نہیں ہے، اس میں اصل کرائسس ہے سلیب سسٹم کا. 130 140 والے کو جب آپ 8-9 ہزار پہ لے جائیں گے اس کے گھر کا چولہا نہیں جلے گا، اس کا دل جل رہا ہے. اور بات یہ کہ جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہے ان کی نظر لوگوں کی حالت زار پہ ہوتی ہے. آج جو کیفیت اسلام آباد کے اندر طاری ہے، جو حکومت خود بحرانی کیفیت سے طاری ہو اس لیے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی. وہ ڈیلیور حکومتی معاملات تو ضرور چلا رہے ہیں. آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے چین کے حوالے سے اجلاس کیا ہے. بھائی چین پاکستان کا ایشو ہے، عوام 24 کروڑ عوام کا ایشو بجلی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے. اس کے سدباب کے لیے آپ نے کیا کیا؟ نواز شریف صاحب کی بیٹی نے آج اجلاس کیا نا، سولر کے حوالے سے وہ کچھ مداوا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جو بجلی کے بلوں کی صورت میں زخم دیے ہیں ان پہ کچھ ہم مرہم رکھ سکیں. ڈاکٹر صاحب، یہ سولر پینل کس حد تک دکھوں کا مداوا کر سکتے ہیں اور اس کی تقسیم کتنی شفاف ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ جو نسخے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے کہ ہم یہ پیکج دے دو وہ پیکج دے دو، تھوڑا بہت ریلیف تو دے دیتے ہیں لیکن مسئلے کا حل نہیں ہے. پرابلم ہماری یہ ہو گئی ہے، ہم مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس میں بڑے مختلف سوالات ہیں. جو آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی کہ بیان تو وہ دے سکتے ہیں لیکن جو اس وقت حکومت کا کرائسس ہے اس کو وہ حل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ کرائسس حکومت خود کریٹ کر رہی ہے. وہ ہاں نواز شریف صاحب ایک مہربانی اگر کر دیں کہ وہ حکومت کو سمجھائیں کہ جو وزراء جو مختلف قسم کی بھانت کی بولیاں بولتے پھرتے ہیں، وہ وزراء سے کہو کہ گورنمنٹ کی ایک پالیسی پہ چلیں اور بیان دینے میں جلد بازی نہ کریں. جس طرح تارڑ نے جو عطا تارڑ کی بات کر رہا ہوں، 2 تارڑ ہیں نا، لا منسٹر کی بات نہیں کر رہا میں، دوسرے والے کی بات کر رہا ہوں، وزیر اطلاع. تو وہ جلد بازی میں جو بیان دیتے ہیں نا یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے ایفیشنٹ ہیں، وہ بیان بازی، ان کی بیان بازی کو ذرا کنٹرول کروا دیں تو اس سے حکومت کے کچھ مشکلات کم ہو جائیں گی. لیکن حکومت کی جو بنیادی مشکلات ہیں وہ اس لیے کم نہیں ہوتی کہ انہوں نے کتنے لوگ کو، عوام کو خوش نہیں کرنا، یہ ان کا کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے. عوام کو تھوڑا بہت آپ جس کو آپ کہتے ہیں نا تھوڑا بہت دے کے ان کے منہ کو بند کرنا ہے یا ان کو چپ کروانا ہے کہیں وہ نہ ہو جائے جو بنگلہ دیش میں ہو گیا. اس بنگلہ دیش کو بچانے کے لیے جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے وہ سولر پینل تقسیم کر دو، کہیں لیپ ٹاپ تقسیم کر دو، موٹر سائیکل تقسیم کر دو. مجھے یہ تو بتاؤ کہ اتنا پیسہ آیا کہاں سے ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں نا اس کی جو کاسٹ جو اعلانات ہوتے ہیں اس کی ٹوٹل کاسٹ اگر کیلکولیٹ کریں تو پنجاب حکومت کا بجٹ تو دسمبر میں ختم ہو جائے گا. اور کہاں سے آپ پیسے لائیں گے؟ کسانوں سے جب گندم خریدنی تھی تب پیسے ہی نہیں تھے نا. وہ اس لیے نا کہ گندم کا تعلق عوام سے ہے، عوام کے لیے پیسے نہیں، ہاں اپنی پروجیکشن کے لیے، یہ دکھانے کے لیے ہم بڑے ہمدرد ہیں. ریاست کے ریسورسز کو ذاتی انا کو آگے بڑھانے کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں. یہ ہے اس حکومت کی پالیسی. دیکھیے حکومت اس لیے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتی کہ بجلی کے بل کا جو ذکر کیا ہے، ایک طرف انہوں نے آئی ایم ایف کو خوش کرنا ہے، آئی ایم ایف سے قرضے لینے ہیں، دوسری طرف یہ آئی پی پی جو ہے نا ان کو خوش رکھنا ہے کیونکہ آئی پی پی جو ہیں وہ بڑے اہم قسم کے لوگ ہیں پاکستانی، یعنی آئی پی پی پاکستانیوں کی ہیں اچھی خاصی. ہمیں حکومت یہ کر دے، مہربانی کر دے
کہ ہمیں یہ لسٹ دے دے آئی پی پی کی اس کا مطالبہ کیا گیا بزنس کمیونٹی کی جانب سے بھی. اس پر ہم نے بات کرنی ہے اگلے سیگمنٹ پہ جا کے, لیکن اس سے پہلے رسول بخش رئیس صاحب, نواز شریف صاحب کے بیان کی ہم بات کر رہے ہیں. کیا بیان دینا کافی ہے اور سلسلہ بیانات تک ہی جاری رہے گا یا اس سے کچھ آگے بھی بڑھے گا؟ ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے اور اپنی لیڈرشپ کوالٹیز دکھانے کی ضرورت ہے. یہ کہنا کہ یہ حکومت نواز شریف کی نہیں ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میاں صاحب کی حکومت ہے, میاں صاحب کے تائید سے بنی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون لیگ ہی ہے تو میاں نواز شریف کی پارٹی ہے, وہی چلا رہے ہیں. یہ ان کے فیصلے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو آئی پی پی کے ساتھ معاہدے کیے ہیں وہ ان کی زمانے میں بھی ہوئے, اس سے پہلے بھی ہوئے. ان کے ساتھ جو ہم نے گارنٹی اسٹیٹ کی دی ہوئی ہیں ان کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. لیکن ایک کام تو کر سکتے تھے نا, کہ جب ان کی 30 سال کی مدت ختم ہو گئی تو ان کو دوبارہ زندگی کیوں دی, نیا کانٹریکٹ ان کو کیوں دیا گیا؟ ہر مہینے 150 ارب روپے آپ کے پیسٹری چارجز کے دے رہے ہیں, کون دے گا؟ تو آپ کو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یہ کہتا ہے کہ آپ پیسے یہ کہاں سے لائیں گے؟ آپ دوسرا جو آپ کا بنیادی مسئلہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کم کریں گے. اس بجٹ کے بعد حکومت کے کوئی بتا دے کہ کون سے اخراجات کم ہوئے ہیں, کہ وزراء اسی طریقے سے ہیں, بیوروکریسی اسی طریقے سے ہے, وزارتیں اسی طریقے سے ہیں اور ہر طریقے سے عیش و عشرت جا رہی ہے. تیسرا جو مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں کہ جہاں پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ متبادل توانائی کے ذرائع پر کوئی توجہ نہ ماضی میں دی گئی ہے نہ اب دی جا رہی ہے. اب دیکھیں ہمارے پاس 1,00,000 میگا واٹ ہائیڈرو الیکٹرک ریسورسز سے پیدا کرنے کی استعداد ہے. آپ کے ہمسایہ ممالک نے کیا کیا ہے, چین نے کیا کیا ہے اور دنیا کیا کر رہی ہے. آپ اسی ہائیڈرو الیکٹرک پاور کو آپ تاجکستان سے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ کرگستان سے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے پاس دریا ہیں, آپ کے پاس سب کچھ ہے, آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اور سولر پینلز کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ایک اور بحران پیدا کرے گا آپ کے لیے. کیا بحران ہوگا کہ آپ نے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ, آپ کو جو ان کی کیپیسٹی موجود ہے اور آپ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں, آپ کے پاس کیپیسٹی تو 43,000 میگا واٹ کی ہے, آپ خرید کتنا رہے ہیں؟ میرے خیال میں 22 یا 23 ہزار خرید کر رہے ہیں, باقی جو ہے آپ اس کے پیسے دے رہے ہیں, وہ تو آپ کو دینے پڑیں گے. تو اس سارے جھنجٹ میں میاں صاحب آپ یہ بتا دیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا کردار ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئی پی پی کے ساتھ معاہدے نیگوشیٹ کر کینسل نہیں کر سکتے, یہ نعرے بازی ہے. آپ کو بہت بڑے جرمانے ادا کرنے پڑیں گے. کے معاملے پر ہمیں بات کرنی ہے, لیکن سوال اس وقت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کیا کر سکتے ہیں, ان کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے عوام کو ریلیف دینے کی؟ صافی صاحب کل آپ ہی کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کیوں خاموش ہیں, آج انہوں نے خاموشی توڑ دی ہے, لیکن کیا صرف خاموشی توڑنے سے عوام کو ریلیف مل جائے گا؟ آپ کی بھی مہربانی اور نواز شریف صاحب کی بھی مہربانی کہ ہم جیسے لوگوں کی بات انہوں نے سنی, کیا بلاخر انہوں نے اپنے منہ کا تالا کھول دیا ہے اور بات کر دی ہے. لیکن باتوں سے یہ مسئلے تو حل نہیں ہونے. اب ہم پشتوں میں کہتے ہیں کہ جب عید گزرے تو پھر مہندی کی جگہ جو ہوتی ہے دیوار ہوتی ہے, وہاں پہ لگائی جاتی ہے, ہاتھوں پہ نہیں لگائی جاتی. اب نواز شریف صاحب کو تو 8 فروری کو بات کرنی چاہیے تھی, 9 فروری کو بات کرنی چاہیے تھی, 12 جولائی کو بات کرنی چاہیے تھی. چلے نہیں کی اب کی, لیکن باتوں سے کیا ہوگا؟ انہوں نے آخر میں آ کے جن لوگوں کا نام لیا کہ فیصلہ ساز, تو فیصلہ ساز کون ہیں وہ تو بتائے نا. نواز شریف صاحب کو تو کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے, وہ تو جیل جا چکے ہیں, جیلیں دیکھی ہے, بچوں سمیت دیکھی ہے, تو اب خوف کس بات کی؟ اور اگر یہ حکومت ان کے گلے کی توق ہے تو پھر تو فیصلہ سازوں کا نام لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر فیصلہ ساز بقول ان کے ساتھ اور ان کی جماعت کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو پھر ان فیصلہ سازوں کو ان کا بے نقاب کرنا بھی مسلم لیگ نون کی ذمہ داری ہے.
ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمیں مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے باقی جماعتوں نے بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرح انہیں بھی عوام نے ووٹ دیا ہے، انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے. ہمیں تو یہ پتہ ہے اگر آپ عدالت کی بات کرتے ہیں تو نظر ثانی کی درخواست آپ نے ان فیصلہ سازوں کے سامنے ڈال دی ہے. اگر کہیں اور کی آپ بات کر رہے ہیں تو پھر اگر مفہم بات پھر بھی آپ رکھیں گے نواز شریف جیسا لیڈر، تو پھر مجھ سے اور مجھ جیسے باقی لوگوں سے آپ کیا کہلوانا چاہتی ہے مریم؟ وہ اگر نہیں کہنا چاہتے تو ہم کیوں کہیں؟ اور ہر جگہ کی دیکھیں، سولر کی بات کی گئی، مہنگائی کی بات کی گئی، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے اور بہت گمبھیر مسئلہ ہے. لیکن ہر علاقے اور ہر جگہ کی اپنے اپنے ڈائنامکس ہے اور اپنے اپنے پریارٹیز ہے. اسی طرح ہر لیڈرشپ اور ہر جماعت کی بھی اپنے اپنے پریارٹیز ہے. آپ کے ہاں بل کا مسئلہ ہے، میرے ہاں جو مسئلہ ہے، ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے، جو آپ کا علاقہ بھی، آپ ناراض نہ ہو، ٹھیک ہے، نہ کہیے گا ابھی ایک سیکنڈ بعد، وہاں پہ بل کا مسئلہ ثانوی ہے، وہاں پہ اصل مسئلہ بتے کا ہے کہ میں نے بتہ بھی دینا اور بل بھی جمع کرنا ہے. جہاں پہ آپ یہاں پہ کہہ رہے کہ آپ کا چولہا نہیں جل رہا ہے، گیس مہنگی ہے، وہاں پہ یہ بھی مسئلہ ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ گھر جل رہے ہیں. لوگوں کو اپنے گھروں کی پرواہ پڑی ہوئی ہے کہ پہلے اپنے گھر کو بچانا ہے، پھر چولہا چلانا ہے. پھر آپ یہاں پہ اپنے پیٹ بھرنے کی بات کر رہی ہے کہ مہنگائی ہے، پیٹ نہیں بھرا جاتا. وہاں پہ سر بچانے کی فکر ہے کہ بھائی ہمیں سولر پلیٹیں نہیں چاہیے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب کو، جنہوں نے تقلید کرتے ہوئے مریم نواز صاحبہ کی، ان کو بالکل منہ کی کہانی پڑی ہے مریم نواز صاحبہ کی مقبولیت کو انہوں نے زمین بوس کر دیا. کل انہوں نے بھی سولر پلیٹس دینے کا اعلان کیا ہے، لیکن اس سادے گنڈاپور صاحب کو یہ نہیں پتا کہ ان کے ضلع میں اور ان کے ڈویژن میں لوگوں کو سولر پلیٹوں سے زیادہ جیکٹوں کی ضرورت ہے. آپ کو سیفٹی جیکٹ دینی چاہیے، آپ کو بلٹ پروف جیکٹیں لوگوں کو دینی چاہیے. اگر آپ سیکیورٹی نہیں فراہم کر سکتے، آپ صوبائی حکومت کے ذمہ دار ہے. بھائی جو آپ سے نہیں ہو رہا، جہاں جس جگہ کو آپ اس کا نام لینا منع ہے، میں نہیں لیتا اس جگہ کی، اگر وہاں کی سیکیورٹی آپ کی بس کی بات نہیں ہے تو سولر پلیٹ پھر بعد میں دے دیجئے گا. پہلے ان کی جانیں بچائے، ان کو بلٹ پروف جیکٹیں دے دے تاکہ وہ لوگ محفوظ ہو جائے، پھر وہ سولر پلیٹیں لگا دیں گے. اور آپ نے اگر مریم نواز سے مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے. چلے کم از کم امن و امان کے لحاظ سے اس صوبے کا جس کا آپ 12 سال سے آپ اقتدار میں ہیں، پنجاب کے برابر ہمیں امن و امان کی سہولت تو آپ دے دیں، ایک سچویشن تو پیدا کرے. میں بلوچستان کی بات نہیں کر رہا، وہاں کے اپنے مسئلے ہیں، سندھ کے اپنے مسئلے ہوں گے. لیکن یہ تمام جو قیادت اس وقت ہماری ہے، اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہوں گا کہ ساری لڑائی کی بات کر رہے ہیں، اس سے نمٹنے کے لیے سب سے پہلے صوبائی حکومت کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. لیکن اس وقت جو وہاں جماعت برسر اقتدار ہے، ان کا فوکس صرف اور صرف عدالتی محاذ سرگرم رکھنے پر ہے. وفاقی حکومت کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور اس پر ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک اے پی سی بھی بلانے کا کہا جا رہا تھا، لیکن اب وہ بات بھی کہیں ماضی کے دریچوں میں کھوئی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. ہمیں خیر آگے بڑھنا اور بات کرنا ہے. آئی پی پی اس کا ذکر آج بہت ہوا ہے. یہ ہم پر جو مسلط کیا گیا ہے، اس سے چھٹکارا ممکن ہو سکے گا یا نہیں، اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آئی پی پیز جو اس وقت درد سر بنا ہوا ہے، اس سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے، یہ سوالات میں اپنے پینل کے سامنے رکھوں گی. سلمان صاحب، ہم نے دیکھا کہ بزنس کمیونٹی بھی متحد ہو گئی ہے مہنگی بجلی کے خلاف، اور کہہ رہے ہیں آئی پی پیز معاہدوں کو ختم کیا جائے. کچھ تجاویز یہ آ رہی ہیں، ان پر نظر ثانی کی جائے. کیوں اگر اتنی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اس پر کیوں نہیں دھیان دیا جا رہا؟ دیکھیں، یہ تو گوہر اعجاز صاحب کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی جگہ انگلی رکھی ہے جہاں پر کوئی بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ حلال حرام کی تمیز بھول جائیں گے. اور اگر آپ یہ آئی پی پیز کا رول دیکھیں، جب آپ بجلی کے بحران اور قیمتوں کے طوفان کی بات کرتے ہیں تو یہ حرام خوری کی ایک بدترین مثال ہے. یہ کس طرح ملک کو کھا رہے ہیں. یہ لوڈ شیڈنگ بھی بیچتے ہیں، یہ پاکستان کے افسروں کو پیسے دیتے ہیں کہ جی آپ لوڈ شیڈنگ کریں تاکہ ہمیں بجلی نہ بنانی پڑے. یہ 50% اس طرح بند، 4 کمپنیز بند پڑی ہے، اربوں روپے کی ادائیگی ہو رہی ہے.
اور 150 ارب ماہانہ ان کو پیمنٹ ہو رہی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پاکستان کے حکمران طبقے کے لوگ ہیں، پاکستان کی اشرافیہ کے لوگ ہیں، اور دونوں ہاتھوں سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں. پاکستان کے قومی خزانے پہ بھی سانپ بنے ہوئے ہیں اور پاکستان کے عوام کی زندگیاں بھی انہوں نے جیرن بنائی ہوئی ہیں. میں حیران ہوں کہ ریاست کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ریاست ماں کے جیسی ہے. آج کل جو کچھ پاکستان کے اندر کیفیت آ رہی ہے، دیکھیں بجلی کے بلوں کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بجلی کے بل تو کبھی ایشو تھے ہی نہیں. یہ جب سے یہ آئے ہیں 1993 سے، اور یہ نواز شریف یا بے نظیر، یہ میں تو نام لے سکتا ہوں، اس کے بعد خان صاحب کے دور میں 3-4 انہوں نے بھی کی، پھر جنرل مشرف صاحب کے دور. ہر حکمران ٹولہ ان کو کیوں دیتا ہے لائسنس؟ اس لیے کہ اس میں سے مال بہت ملتا ہے. اور یہ مال ایک دفعہ نہیں ملتا، یہ 7 حصے دار ہوتے ہیں 2, 3, 4, 5% کے، اور کوئی ان کے نام کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ باہر سے نہیں ہے، یہ بظاہر باہر کے لوگوں کو دکھایا گیا، یہ پاکستان کے اندر سے ہیں. اور یہ بات صرف بجلی کے بحران تک محدود نہیں جانی چاہیے، گیس کے بحران پہ بھی جانی چاہیے. گیس چوری میں بھی بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کون لوگ ہیں یہ اور ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا رہا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے بار بار پروگرام میں کہا ہے کہ حکومت کو یہ ڈسکلوز کرنا چاہیے کہ کس سن میں، تاکہ ہمیں پتہ لگے کس حکومت نے یہ کارروائی کی ہے. ہمیں پتہ ہے لیکن حکومت یہ بتائے کہ آئی پی پی کون سی کمپنیاں ہیں، کمپنیوں کے نام کیا ہیں، ان کی ملکیت کیا ہے، کیونکہ اس میں اچھے خاصے پاکستان بتاتے ہیں، بندوں کے نام نہیں بتاتے. ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں نا، وہ ملکیت اچھے خاصے پاکستانی ہیں جن کی ملکیت ہے. اور ان کا جس وقت یہ معاہدے سائن ہوئے ہیں اس حکومت سے کیا رشتہ تھا، یہ بھی ہے. یہ مختلف حکومتوں نے سائن کیے، خاص کر 2 حکومتوں نے سائن کیے ہیں یہ جو ہے. تو یہ سب سے پہلے تو یہ ڈسکلوز کریں. اب بات یہ ہے کہ آپ سچ بولنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ دیکھیں نا، اس میں آپ نیشنل اسمبلی میں آ کے یہ لسٹ آپ دے دیں کہ یہ فلاں سن میں سائن ہوئے، یہ کمپنیز تھی، ملکیت ان کی یہ ہے، یہ کمپنی تھی، ملکیت ان کی یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ری نیگوسیٹ کرنی چاہیے. اس کی ایک ایفرٹ ماضی میں بھی ہوئی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی. عمران کے زمانے میں بھی ایک قصہ چلا تھا، ہم نے جشن بنایا تھا، ہم نے اس کے ساتھ وزن ڈالا تھا، لیکن ہم نے کہا تھا یہ نہیں کر سکیں گے. ہاں لیکن وہ نہیں ہو سکا. ندیم بابر بیچ میں تھا. ہاں نہیں ہو نہیں سکا نا. دیکھیں نا، اس لیے کہ اس کے فائدے بہت سے لوگوں کو پہنچتے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ اب آپ ری نیگوسیٹ ہی کر سکتے ہیں. دوسرا ہمیں یہ بتایا جائے نا کہ جو 1994 میں سائن ہوئے تھے ان کی تو ڈیوریشن میرا خیال اب ختم ہونے والی ہے، یا ختم ہو رہی ہے، یا میرا خیال ہے 26-27 میں میرا خیال ہے کچھ وہ ہے معاہدے ختم ہو رہے ہیں. تو ہمیں یہ ساری چیزیں بتائی جائیں. وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس میں پردہ نشینوں کے نام ہیں، اس میں طاقتور لوگوں کے نام ہیں. تو یہ بتائیں، اس کے بعد اس کو ری نیگوسیٹ کیا جا سکتا ہے اگر حکومت کی نیت ہو. لیکن حکومت کی نیت اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ حکومت والے ہی ہوتے ہیں، حکومت کے قریب لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کا مال کما رہے ہیں. تو جب تک آپ اس لائبلٹی کو ختم نہیں کرتے اس وقت تک میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے شہری کی زندگی جو ہے اجیرن ہی رہے گی. قیمت فیصلے کسی اور نے کیے ہیں، فائدہ کسی اور نے کیا ہے، لیکن نقصان اس کا عام آدمی کو ہو رہا ہے. یعنی مال بنانے والے تو مال بنا لیں لیکن عوام کی کھال اتار رہے ہیں. مال باہر رکھتے ہیں، پاکستان میں مال نہیں رکھتے. رسول بخش رئی صاحب، یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ نظر ثانی کی جائے ان معاملات پر. کیوں کوئی نظر ثانی کو تیار نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا ماضی کو کھنگالیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن حال کو کیسے بہتر کرنا ہے اس پر کیوں نہیں سوچا جا رہا؟ اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نظر ثانی کے لیے ان کی رضامندی ضروری ہے، اور وہ کیوں رضامندی دیں گے؟ آپ نے معاہدے ایسے کیے ہوئے ہیں کہ آپ یہاں ہم بل تو بھرتے ہیں پاکستانی روپوں میں، آپ ان کو ادائیگیاں کرتے ہیں ڈالرز میں. اور پھر آپ نے جو معاہدے، دوسری بات یہ ہے کہ معاہدے آپ نے اس انداز سے کیے ہیں کیونکہ یہ وہی لوگ جو حکومت میں تھے انہی نے تو معاہدے کیے ہیں، ان کے اپنے بندے ہیں، ان کے فرنٹ پیپل ہیں. تو انہوں نے یہ شک رکھی ہے کہ یہ معاہدے عوام کے سامنے نہیں رکھے جائیں گے. تجارتی معاہدے دنیا میں کہیں بھی خفیہ نہیں رکھے جاتے. یہ ریاست کے سیکرٹ کیسے بن گئے؟ کیا ان کا تعلق ہماری قومی سلامتی سے ہے؟ یہ اس لیے بن گئے ہیں کہ پاکستان کی اشرافیہ نہ کہیں بلکہ جو آپ کا حکمران طبقہ ہے یا طبقات ہیں یہ ان کی ملکیت میں ہیں. اب وہ اپنے نام ظاہر نہیں کرتے. آپ ایک کمپنی پھر ایک کمپنی
इस 5 कंपनियों को ओन करती है, फिर वो 5 कंपनियां 10 कंपनियां और ओन करती, कंपनी दर कंपनी, लेकिन फिर कहीं जाके आप खोज मामलात रहे इस हैं हद 5 तक साल बढ़ की चुके तहकीक हैं, करें तो आवाम पाकिस्तानी का का नाम जीना निकलता है। दूभर कर दिया बिजली के बिलों ने। इस पर हुकूमती वज़रा की जानिब से भी ये तजावीज़ आ रही हैं कि इन पर नज़रसानी की जाए, लेकिन जो वज़ारत तवानाई के हुकाम है वो कह रहे हैं अगर ऐसा किया जाएगा तो कानूनी पेचीदगियाँ जन्म ले सकती हैं, नज़रसानी हो सकती है। वो मैं बता रहा हूँ कुछ पेचीदगियाँ क्या हैं। वो ये है कि मैं विटनेस था, ये जो रिकोडेक का जो केस चला था अदालत में, वहाँ पे मैं भी पेश हुआ बलूचिस्तान और वहाँ की हुकूमत की तरफ से। तो उसमें यह था कि आपको 8 अरब डॉलर का जुर्माना पड़ गया था। यहाँ पे आपका एक कंपनी का जुर्माना, वो एक अलहदा माफिया वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बना हुआ है, जिसमें जजेस और वकील बैठे हुए हैं, कंपनियाँ बैठी हुई हैं जो हुकूमतों को फंसाती हैं। आपको फंसाया दरअसल आपके हुक्मरान तबके ने है जो इस वक्त मुक़्तदर है, इक़्तिदार में है, वो हम नाम नहीं ले सकते। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि 1993 में जब ये मुआहदे होने लगे थे तो मैंने ख़ुद उस वक्त न्यूज़ अखबार में लिखा कि पहले 5 सेंट का मुआहदा हुआ, फिर तब्दील करके जो पावर परचेजिंग एग्रीमेंट था वो 13 सेंट का किया गया। और मैंने लिखा ये आप क्या कर रहे हैं, ये उस ज़माने की बात है। उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ एक नोटिस लेटर टू एडिटर में छुपा दिया कि मुंह बंद रखें वरना हम आपको अदालत में ले जाएंगे। तो ये उन्होंने पाकिस्तान के अंदर नहीं की थी। जिसने वायदा साइन किया था वो सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान में नहीं, उसकी औलाद और उसकी जायदादें सारी पाकिस्तान से बाहर हैं। ठीक है, सही कह रहे हैं। जो इस वक्त हुक्मरान तबका है उनकी जायदादें जो आप पनामा लीक्स जो है उसको आप सियासी ना बनाए। ये पनामा लीक्स हुई, फलाना लीक हुई, ये जो दुबई लीक हुई है, आपके पाकिस्तान के मुक़द्दर तबके के 70-80 अरब डॉलर के बाहर प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं। ये कौन लोग हैं? सवाल ये है ना कि क्या हमारे पास कोई मुतबादिल नहीं है, हम क्यों IPPs के शिकंजे में फंसे हुए हैं? साफ़ी साहब देखिए, इस मामले में तमाम बड़ी सियासी जमातें मुलव्वस है। तमाम माजी की हुकूमतें, जब से ये IPPs का मुआहदा हुआ है, जब जो भी हुकूमत आई है, चाहे मुक़्तदरा की आशीर्वाद से आई हो, चाहे आवाम के वोट से आई हो, चाहे निगरान हो, चाहे इलेक्टेड हो, चाहे सेलेक्टेड हो, तमाम हुकूमतें इसमें बराबर की हिस्सेदार है। क्यों? सिर्फ ये बात तक हमें आज तक नहीं पता चली कि ये 40 ख़ानदान कौन है जिसका हम रोज़ तज़किरा करते हैं। अगर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बाकी जो जमातें हैं उनका कोई स्टेक है इस पे, तो PTI तो एक अजीम शान जमात है, उसने भी ये बात हमें नहीं बताई। ये गौहर एजाज साहब जो आज उनकी जो गैरत कौमियत जो है उनके अंदर जाग उठी है और कौम का दर्द इनके दिल में इतना ज़्यादा उठा है, तो जब ये निगरान सेटअप में थे तो उस वक्त इन्होंने ये बात क्यों नहीं बताई, उस वक्त तो इन्होंने ये रसाई क्यों इख्तियार नहीं किया। और आप सारे जो आपके पैनल में बैठे हैं बहुत बड़े बड़े दानिश्वर और बड़े बड़े सहाफ़ी है, क्या इनको ये नहीं पता होगा कि एक वफाकी सतह के वज़ीर जो रहे हो और वो भी एनर्जी के, उनको ये 40 नाम का पता नहीं होगा? आज वो हिम्मत करते बताते ना। और दूसरा ये है कि इन 40 ख़ानदानों के अलावा 52 IPPs तो आपकी वफाकी हुकूमत ऑन कर रही है, आपकी हुकूमतें उनके जो पूरे शेयर्स उनके हैं, तो कम से कम ये 52 से तो आवाम को रिलीफ दिया जाए, उनकी फुल कैपेसिटी पे तो उनको चलाया जाए और लोगों को जो मसला है, जो सोलर प्लेटें आप दे रहे हैं, कि जब आपको इख्तिदार मिलता है तो सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन जब इख्तिदार छिन जाता है तो फिर आपको वो सारी बातें याद आ जाती हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।